तमाम इदारे के नुमाइंदे जो यहाँ मौजूद हैं और इनको जमा करने का जो काम अंजाम दिया है वो तरीका बोर्ड ने दिया है। बरसों पहले की अगर हम थोड़ी सी हमारी तारीख को दोहराए तो हमें पता चलेगा कि जब हमारे पास काउंसिल भी नहीं थी, किसी किस्म का कोई इदारा नहीं था, लेकिन उस वक्त भी मज़हब का काम चल रहा था, मज़हबी तालीमात हो रही थी, दुनियावी तालीमात में किस सिमत में जाना इसका डायरेक्शन मिल रहा था। और ये सारा काम जो अंजाम देते थे वो सिर्फ उस वक्त के भगत हुआ करते थे या कहीं कहीं के चीफ मुखी हुआ करते थे। जैसे इंडिया का ले ले, कोई भी गाइडेंस देनी हो तो चीफ मुखी साहब अंजाम देते थे, या उस ज़माने में जो मिशनरी हुआ करते थे या भगत हुआ करते थे, मौला इनको गाइडेंस देते थे और वो जमातों तक पहुंचाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि सिर्फ गिनानों के ऊपर बातें होती थी, तो मौला ने अपने फरामीन में उस वक्त फरमाया कि हमें हमारी जमात को इल्म समझाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पैसे वाले हों। आप देखें उस ज़माने में जो तालीम का मयार था वो मैक्सिमम, अगर किसी ने मैट्रिक कर लिया है तो ऐसा समझा जाता था कि बहुत ही आला तालीम याफ्ता है। लेकिन जमात में जब कोई बात पहुंचाने की बात आती थी तो मौला ने फरमाया कि उस वक्त सिर्फ आपकी तालीम काम नहीं आएगी, लेकिन जमात को अगर समझाना है तो जमात से आपका जो इकोनॉमिकल मयार है वो काफ़ी बुलंद होना चाहिए, ताकि ऐसे नौजवान अगर जमात में किसी भी किस्म का लेक्चर देंगे तो इनकी बात में असर होगा कि लोग देखेंगे कि इनका बैकग्राउंड कैसा है। तो ये ज़माना था कि जब हमारी सारी बातें, किसी भी किस्म का मैसेज जमात को पहुंचाना हो, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, तो वो सिर्फ ही सिर्फ उस वक्त के मुखी कामड़िया साहिबान होते थे या मिशनरी हुआ करते थे या भगत हुआ करते थे। आज हमारे पास मौला की मेहरबानी से हम जो कुछ भी नाम लें, हमारे दुनियावी ज़िंदगी या दीनी ज़िंदगी, दोनों ज़िंदगियों में हमको आगे बढ़ने के लिए हमें जिस किस्म की भी हिदायत चाहिए, जहाँ पर भी हम रुजू करें वो इदारा आज हमारे लिए मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी उन इदारों को भी जो गाइडेंस मौला देते हैं उसकी सही समझ के लिए जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने तरीका बोर्ड से रुजू किया है। आप नेशनल काउंसिल को ले लें, आप सोशल एंड वेलफेयर को ले लें, आप यूथ एंड स्पोर्ट्स को ले लें या किसी भी इदारे को ले लें, जब कभी जमात वाइज इनको लेक्चर करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो तरीका बोर्ड को रुजू करते हैं और तरीका बोर्ड इनको वास फॉर्म में, या एक मिशनरी खड़ा होता है तो अपने तजर्बात में जो कुछ भी उसने हासिल किया है इसमें वो जमात की रहनुमाई करते हैं। तो आज भी इस सिलसिले को जारी रखते हुए तरीका बोर्ड ने ये स्टेप उठाया है कि हमारे तमाम लीडर्स को यहाँ पर जमा किया है। और हम नहीं समझते, बल्कि हमें कभी समझना भी नहीं चाहिए कि मौला की गाइडेंस को कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन आपस में मेल मिलाप का एक ये बेहतरीन ज़रिया है। हमारा रब्त है कि हम आपस में जब एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, हम मिलते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारे जहन में आती है और इसकी वजह से हम जमात का हर काम, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन बेहतरीन तौर पे हम जमात में पेश कर सकते हैं। मौलाना हाज़र इमाम ने जो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और नेमतें फरमाते हुए जो हमारे दरमियान में विज़िट फरमाई, इसका फरामीन का मुकम्मल खुलासा जो जीस्ट है वो आपको बाद में अलवाइस कमालुद्दीन आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन कुछ तजर्बाती बातें जो तालीम के हिसाब से हैं
یا لیڈیز کے خواتین کا جو رول ہے، اور خاص طور پہ اس وزٹ میں مولانا حضرت امام نے بہت ہی زیادہ زور خواتین کی تعلیمات کے اوپر دیا ہوا ہے۔ میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے کی سے کچھ باتیں آپ کو بتاتی چلوں گی کہ مولا نے اس وقت بھی جماعت کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں کہ آپ کسی ایک کو تعلیم دے سکتے ہیں، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، تو مولا نے فرمایا کہ بیٹا کسی بھی قسم کا کام کر کے کہیں پر بھی رہتے ہوئے اپنا گزارا کر لے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی بیٹیوں کو دنیا کا تمام ہنر دیا جائے۔ مولا نے اس زمانے کے مطابق اس وقت ہدایت فرمائی تھی۔ اس وقت ہنر میں آتا تھا گھر کے کام کا، گھر کے اپنے کپڑے سلائی کا، یا زیادہ ٹائم ملتا ہے تو دوسرے کی سلائی وغیرہ کر کے، یا کچھ تعلیم حاصل کر کے، جتنا بھی ہمارے پاس ہنر ہے اس تمام کو استعمال کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنائے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو مولا کے فرمان میں تبدیلی آتی گئی۔ جیسے ہمارے اسماعیلی افریقہ میں شفٹ ہوئے، اور وہاں جب مولانا حضرت امام کی ان کو ہدایت ملی، مولا کی حضور میں کچھ باتیں گئی کہ بھئی ہمارے اتنے بیٹے ہیں، میٹرک کر لیے ہیں، ابھی کیا چاہتے ہیں، تو ہم آگے پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ ایک بیٹے نے میٹرک کر لیا ہے تو اس کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے باقی کے جو 2-3 لڑکے ہیں ان کو آپ میٹرک تک لے آئے۔ لیکن اس وقت میٹرک جو تھی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ ہائر ایجوکیشن میں شامل ہوتی تھی، لیکن آج مولا کی ہدایت میں آپ سنیں گے تو مولا نے فرمایا کہ وہ وقت گزر گیا۔ ابھی آج لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں بی اے کی یا ماسٹر ڈگریز کی۔ تو آج تعلیم کا جو رجحان ہے وہ اتنا بدلتا چلا کہ وہ زمانے کے لیے جو کافی تھا وہ آج کے لیے کافی نہیں۔ اس زمانے کے لیے جو ریلیجیس ایجوکیشن کافی تھا، جو کچھ بھگتوں کے ساتھ میں یا مشنریوں کے ساتھ میں بیٹھ کے مولا ان کو ہدایت فرماتے اور جماعت تک پہنچ جاتا تھا، آج وہ کافی نہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ سالوں سے جب ہمارے ریلیجیس ایجوکیشن میں کچھ تبدیلی آئی تو جماعتوں نے فوری طور پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ صرف پاکستان لیکن دنیا کے دوسرے ممالک کی جماعتوں نے بھی ان کو فوری طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ کچھ ہم وائزین میں سے کچھ وائزین بھی اس بات میں شامل تھے کہ یہ کیا بات ہے، ہم برسوں سے ہمارے بچوں کو ایک بات سکھاتے آئے، آج یہ چینجز کیا ہے۔ لیکن آپ حالیہ دورے کے فرامین جو مولانا حضرت امام کے سنیں گے، اس میں مولا نے خلاصہ فرمایا۔ کیوں خلاصہ فرمایا؟ کہ اسماعیلی اسٹڈیز، اس انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز جو لندن میں مولا نے واقع کی ہے، وہاں یہ سارا جو کام کا چل رہا ہے، لوگوں کو ایسا ہے کہ بھئی IIS سے جو باتیں آتی ہیں بس وہ جماعتوں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن مولانا حضرت امام خود IIS کے چیئرمین ہیں، IIS کے چیئرمین ہیں۔ اس لیے IIS کے طرف سے جو بھی ریلیجیس ایجوکیشن کا میٹیریل ہمارے طرف پہنچتا ہے یہ مولا کی مرضی کے مطابق پہنچتا ہے۔ اسی لیے مولا نے خلاصہ فرمایا کہ ہمارا پرائمری ایجوکیشن ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، سیکنڈری ایجوکیشن بہت جلدی آ رہا ہے، اور مولا چاہتے ہیں کہ ایک اسماعیلی خواہ وہ دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں رہتا ہو، یا وہ ہنزا کی پہاڑی میں رہتا ہو، یا وہ سندھ کے کسی گاؤں میں رہتا ہو، یا ہندوستان کے کسی گاؤں میں رہتا ہو، لیکن جو ریلیجیس ایجوکیشن اور جو فیسلٹیز ایک تعلیم یافتہ ملک میں ایک اسماعیلی بچہ پاتا ہے، وہی فیسلٹیز ایک گاؤں میں رہنے والے اسماعیلی بچوں کو ملے، سیم ملے۔ اسی لیے حضرت امام اس کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہماری دنیاوی تعلیمات کی بات آتی ہے تو مولانا حضرت امام نے
खास तौर पे जहाँ अफ़गान जमात को मौला ने फरमान फरमाए वहाँ पर भी और दीगर फरामीन में भी मौला ने ख़ास तौर पे फरमाया कि एक ज़माना ऐसा होता था, जैसे आज हम देखते हैं कि हम कहते भाई वेस्ट में ऐसा है, हम जब भी बात करते तो हम तरक्की याफ्ता मुल्क की बात करते कि भाई मगरिब में ऐसा है कि एक आदमी कमाए तो काफ़ी नहीं होता है। लेकिन आज हम पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम हमारी इक्तिसादी हालत के ऊपर गौर फिक्र करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान की आमदनी भी ऐसी है कि एक आदमी कमाए और ख़ानदान के 10 आदमी बैठकर इसके ऊपर गुजारा करे? नहीं है। अगर उसी खानदान के 10 आदमी में 4 से 5 पर्सन्स ऐसे निकले जो अपने एजुकेशन के मयार को उस हद तक पहुंचाए कि इनकी आमदनी अच्छी हो, तो वो अपने खानदान को कहां से कहां ले जा सकते हैं, कितना ऊपर ले जा सकते हैं। मौला ने इसीलिए फरमाया कि एक आदमी कमाए और दूसरे बैठ के खाए, वो जमाना चला गया। मौला ने फरमाया कि आपको यहाँ रहना है या अफगानिस्तान वापस जाना है, और अफगानिस्तान वापस जाना है तो उसमें भी कुछ कंडीशंस है। मौला ने फरमाया कि या तो अफगानिस्तान की हालत अच्छी हो, या तो आप जब वहां जाए तो आप यहाँ रहते हुए या जहां भी आप रहना पसंद करेंगे वहां रहते हुए अपने मयार को इतना बुलंद करें कि जब आप वापस जाए तो वहां पर आप कुछ काम कर सके, अपना बेहतर कुछ बना सके या मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम कर सके। इसलिए मौला ने फरमाया कि आप इल्म हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें। और एजुकेशन की बात मौला ने फरमाई कि वो तमाम एजुकेशन जो हमारी इक्तिसादी हालत बेहतर करने के लिए जो काम के हैं, क्योंकि एजुकेशन भी कई किस्म के हैं। मौला ने फरमाया हम मेरिटोक्रेटी की बात करते हैं तो आला दर्जे का एजुकेशन भी है, औसत दर्जे का एजुकेशन भी है, और एजुकेशन ऐसा भी है जो बुरा है, मौला ने फरमाया। और आज चूँकि वाइजिन के तौर पर हमारे वाइजिन भाई यहाँ पर बैठे हुए भी हैं, हम जब मुख्तलिफ जमातों की विजिट करते हैं तो बहुत से पेरेंट्स को एक किस्म की फिक्र आई है। क्या फिक्र आई है कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो तरक्की की है, आज हमारे बच्चे इंटरनेट को यूज़ करते हैं, लेकिन घंटों जब इंटरनेट पर बैठते हैं तो वालिदैन को एक किस्म की फिक्र हुई कि भाई वो इंटरनेट पे करते क्या है, क्या वो कोई एजुकेशन हासिल करते हैं या क्या करते हैं। क्योंकि आप अखबार पढ़ते हैं, आप मुख्तलिफ मैगजीन पढ़ते हैं कि इसका असर हमारे मुआशरे पर और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों के जहनों के ऊपर क्या पड़ रहा है, इसकी मौला को फिक्र है। मौला ये सारी बातें खुलासे में जमात को नहीं फरमाते हैं, इशारतन फरमाते हैं। जब बुरे इल्म की बात आती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बुरा इल्म क्या हो सकता है। तो इसमें ये बच्चों को कौन बताएगा कि आप जब इंटरनेट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या हासिल करना है, क्या हासिल नहीं करना है, ये वालिदैन बना सकते हैं। ये बच्चों को वालिदैन के साथ साथ जमात के लीडर्स बता सकते हैं। मुख्तलिफ इदारों में जो लीडर्स हैं वो अपने अपने तरीके से हमारे बच्चों तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि इन्हें क्या चीज़ हासिल करनी है। क्योंकि एक अच्छे इल्म से न खुद का जहन अच्छा बनता है, लेकिन अपने ख्यालात से एक इंसान अपने इदारे को, क्योंकि मौला ने फरमाया कि हम इस इल्म को इदारे के साथ लिंक करते, वो इदारे को मजबूत बना सकते हैं। और इदारे के थ्रू, इदारे के ज़रिया, अच्छे जहन के ज़रिया वो जमातों को, अपने मुआशरे को अच्छा बना सकते हैं। तो इसीलिए आप देखें कि जो भी बातें हमारी तरफ आती है इसमें मौला की हिदायत है, और मौला हमसे क्या चाहते हैं, मोमिन कैसे चाहते हैं, इदारों को कैसे देखना चाहते हैं। दुनिया में हम जहाँ कहीं भी रहते हैं हमारा मयार मौला क्या देखना पसंद करते हैं, इसका ज़्यादा खुलासा आपको पूरे फरामीन के निचोड़ के तौर पे आपके सामने अभी पेश किया जाएगा। मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आपके सामने नहीं बोल सकूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपके सामने जो पेश करने की कोशिश की है
اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے آج نہیں بول سکوں. کسی اور وقت انشاءاللہ کبھی موقع ملا یا جماعتوں کے اندر تو ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آپ نے جس خاموشی سے سنا ہے باقی کا حصہ بھی آپ اسی طرح سنیے گا. بہت بہت شکریہ اور یا علی مدد. یا علی مدد. ہمارے لیے آج کا یہ موقع ہم بہت ہی اعزاز کا موقع سمجھتے ہیں کہ ہمارے سندھ کی جماعت کی لیڈرشپ کی جو گیلیکسی ہے، گیلیکسی آف لیڈرشپ جو ہم کہتے ہیں، ہمارے لیڈران کی کہکشاں ہیں، ان کے سامنے اپنے اظہار خیال کا آپ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے. چیئرمین صاحب نے جس طرح کہ ابھی آپ کو بتایا کہ فرامین کے حوالے سے ایک اچھا خاصا طویل پروگرام ہے جو انشاءاللہ جماعتوں میں جائے گا. میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہم جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہم جو لیڈرز ہیں جماعت کے، ہم ایک بہت ہی نازک، بہت ہی کرٹیکل جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں. نہ معلوم آپ میرے اس جملے کو کس طرح لیں گے کہ طریقے کو، مذہب کو، امام کو جماعت میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ بنانے میں ہمارا بہت اہم کردار ہوتا ہے. ہم جماعت کی طرف امام کا فیس ہم ہیں، انسٹیٹیوشن ہے. اس وقت جماعت میں کسی بھی شخص کو امام سے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ادارے کے پاس جاتا ہے. مذہبی کام ہے تو مکھی کے پاس جاتا ہے. ایجوکیشن کا کام ہے تو ایجوکیشن سروسز کے پاس، ہیلتھ کا کام ہے تو ہیلتھ کے پاس. اس دفعہ خدمت کے حوالے سے مولانا حاضر امام نے ایک بہت اچھی بات فرمائی ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو ضرور بتایا ہوگا. مولانا نے فرمایا کہ اپنے خدمت کے معیار اور لیول کا جائزہ ریسیپینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے لو، نہ کہ گیور کے پوائنٹ آف ویو سے. جو آپ کی خدمت وصول جن کی آپ سروس کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کی رائے آپ کی خدمت کے بارے میں کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود اپنی رائے دیں ہماری خدمت کے بارے میں. مثلا میں یہ کہوں کہ میں بڑا اچھا واز کرتا ہوں تو یہ میری رائے میرے بارے میں. جماعت سے تو پوچھو کہ وہ 10 منٹ بھی سننے کو تیار ہے کہ نہیں. اگر جماعت کہے کہ پلیز آپ اس کو مت بھیجنا، ہم اس کو سننا نہیں چاہتے، تو میری سروس کا معیار نل ہے. 1 منٹ کے لیے کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جماعت میں، چونکہ یہ امام کی خواہش ہے، ہم کس طرح اس کو عملی جامہ پہنائیں؟ کیسے آپ معلوم کریں گے جماعت سے؟ کیا لیڈرز کے بیچ میں جماعت کو لا کے پوچھیں کہ ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بولیں گے ہم ان کے سامنے نہیں بولیں گے. شاید ممکن ہے ویسا جواب ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں. کیا سیکرٹ بیلٹنگ ٹائپ کی کوئی چیز اگر ہم کریں جماعت میں، کیا ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت، یا یوں سمجھے امام اور جماعت آمنے سامنے بیٹھے ہوں، ہم سب لیڈرز کو مولانا نے باہر نکال دیا، اب بولو تمہارا کیا خیال ہے جماعت کی خدمات کے بارے میں؟ شاید اس وقت وہ دل کھول کر بات کریں گے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. تو امام نے فرمایا اپنی خدمت کا معیار ریسیپینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے معلوم کرو. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ٹاسک ہے ہمارے لیے کہ جن کی ہم خدمت کر رہے ہیں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں ان خدمات کے بارے میں جو کہ ہم پیش کر رہے ہیں. تو ہم جماعت میں امام کے فیس، امام کے چہرے کے طور پر ہے. آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کوئی شخص اگر ادارے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی طریقہ سے ناراضگی اور امام سے ناراضگی کے روپ تک بڑھ جاتا ہے. آپ نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہوگا خدا نخواستہ کوئی ایک مکھی سے ناراض ہے تو اس کا امیڈیٹ ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ جماعت خانے آنا چھوڑ دیتا ہے. ہوتا ہے. آپ نے دیکھا یہ امپلیمنٹ کس طرح ہوا؟ ناراض وہ مجھ سے ہے، میں پارٹ پہ بیٹھا ہوں، لیکن اس کا ایکسپریشن وہ مذہب سے ناراضگی کے طور پہ کرتا ہے. کہ جیسے اس کو جماعت خانہ تو امام کے لیے آنا چاہیے نا، مگر اس نے محسوس کیا کہ اس کو جماعت خانہ، کیونکہ اس کو نہیں اچھی لگی کوئی بات
किसी वजह से वो विड्रॉ हो गया। इसी तरह हम में से बहुत से ऐसे लोग जो आप कह सकते हैं नाराज हैं सोसाइटी के अंदर, जो तरीके से बाहर भी चले गए, जरा उन केसेस में डीप जाके हम देखेंगे ना, तो हम जरूर इस बात को रियलाइज करेंगे कि अगर हम इनको प्रॉपरली हैंडल करते तो ये बात इतनी दूर नहीं गई होती। आप इत्तेफाक करते हैं मुझसे कि अगर हम उस वक्त इसको संभाल लिए होते, या हमने इसको प्रॉपरली हैंडल किया होता, या मैं जरा अगर झुक के इससे बात कर लेता, या मैं उसको सॉरी बोल देता, तो ये बंदा मजहब से या इमाम से इतना दूर नहीं चला गया होता। अब देखिए, इसमें इमाम का कोई हाथ नहीं है, इमाम का कोई कसूर नहीं है, इमाम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मजहब को पसंदीदा और नापसंदीदा बनाना, जमात को इमाम से और मजहब से करीब लाना या दूर ले जाना, उसमें काफी हद तक किरदार हमारा होता है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा संभाल से काम करने की जरूरत है। हम ट्रस्टीज हैं, हम ऑनर्स नहीं हैं, हम अमीन हैं, अमानतदार हैं। हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ अथॉरिटीज अमानतन दी जाती है, वो मिल्कियतन नहीं दी जाती, ओनरशिप पे नहीं दी जाती, उसका हमें हक नहीं दिया जाता। हमें इंस्टीट्यूशन लीडरशिप खिदमत के वास्ते दी जाती है, रूलिंग के वास्ते नहीं दी जाती, हुक्मरानी के वास्ते नहीं। ये जो हमारे इदारे हैं, ये सर्विस बेस्ड लीडरशिप है, ये वैल्यू बेस्ड लीडरशिप है। इसमें एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर आके भी आपका जूता उठाएगा, वो यहां ये नहीं कहेगा कि मैं ये काम क्यों करूं। उसमें एक बहुत बड़े दुनियावी तौर पर एक गवर्नमेंट का हाई ऑफिशियल होगा, मगर वो शायद आपके घर में आ जाए कि बेटा आप कुछ नाराज लगते हैं, आप जमात खाने नहीं आते, प्लीज हमसे कोई गलती हो गई है। वो उस ऑफिसर्स के लेवल पे नहीं जा रहा है, सर्विस के लेवल पे जा रहा है। तो ये सर्विस बेस्ड लीडरशिप है। इसमें जब हमें कोई इदारा या कोई सीट दी जाती है, तो हमसे ये नहीं कहा जाता कि लो अब ये अवाम तुम्हारे हवाले हैं, अब 5 साल 3 साल तुम इन पे हुक्मरानी करोगे, या मैं ये समझ लूं कि मुझे इनका हुक्मरान बना दिया गया है। बल्कि एक तलवार की धार पर हमें खड़ा कर दिया गया है कि हमें इमाम को भी खुश करना है, जमात को भी खुश करना है, और इसमें एक बहुत बड़ी चीज का सेक्रीफाइस देना है, जिसको जमीन खोद के दफन कर देना है, इतना डीप दफन कर देना है कि वो उठ के कभी बाहर ना आ सके। वो हमारी अना है, वो हमारी अना है, वो हमारी सेल्फिशनेस, हमारा ईगो, मेरा जाती तौर पर मेरे नाम व नमूद, मेरा स्टेटस, मेरी अथॉरिटी, मेरा जुरिस्डिक्शन, मेरा पावर, मेरी टाइटल, मेरी सीट, मेरी जगह, दीज आर इमटेरियल, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। एंड ऑफ द डे हम सबको ये सवाल करना चाहिए, जमात की क्या भलाई कर सकता हूं, इमाम को किस तरह खुश कर सकता हूं। ये हमारी खिदमतगारों की, लीडर्स की ये जिंदगी है, इससे हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों संवरती है। तो हम एक बहुत ही क्रिटिकल जगह पे बैठे हैं, बहुत यूँ समझिए कि नाजुक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। और इमाम ने फरमाया, आई लिव यू विथ माई ट्रस्ट, आई लिव यू विथ माई कॉन्फिडेंस। हम अपने भरोसे के साथ आप जमात को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आप जमात की संभाल के लिए हमने माँ बाप जमात ने बना के रखे हैं। तो हम उस इमाम ज़मान के उस मकाम के साथ, इस पोजीशन के साथ हम किस हद तक अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं, उसको देखने का हमारे सामने हमारे ही एक्शन का एक आईना होता है, जिसमें हम देखने की कोशिश करें। तो फरामीन की जो बातें आज आपके सामने करनी है, मैं आपको बता दूं कि नामदार तरीका बोर्ड ने बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम इसके लिए किया हुआ है। पहले मरहले के तौर पर तमाम फरामीन के टेक्स्ट जमात में पढ़े जा चुके हैं। फरमान डिसेमिनेशन कमेटी नेशनल लेवल पे काम कर रही है। दूसरे लेवल पर तमाम फरामीन का मजमूई तौर पर जिस्ट, जो तकरीबन 30 के करीब मौज़ूआत बनते हैं जो फरामीन में है, जो जमातों में पहुंचे हैं, जमात को दिए गए, इंशाअल्लाह आपके यहाँ भी आइंदा चंद दिनों में प्रोग्राम होगा
تیسرے مرحلے میں ان تمام پوائنٹس پر جو 25 سے 30 ایریاز ہیں ان ہر ایک پر ایک ایک انڈیویجول لیکچر جماعت خانوں میں ہوں گے، دوسرے اداروں کی طرف سے بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ 2001 کا جو ہمارا پورا سال ہے فرامین کے خلاصے کے طور پہ جماعت میں گزریں گے، کیونکہ یہ آنے والے کئی اشروں کے لیے مولا نے ہم کو ڈائریکشن دی ہے کہ ہمیں کن راہ پر چلنا ہے. کیونکہ وہ خلاصے بہت زیادہ ہے، ایک سٹنگ میں ہونا تو مشکل ہے. ان میں سے جو بہت زیادہ ہم سے ریلیونٹ ہے ان کے بارے میں میں کچھ عرض کرتے ہوئے چلوں گا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا حاضر امام نے اپنے فرامین کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت کرنٹ پرابلم جو پاکستان میں ہے جماعت کا، کہ افغان جماعت ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے جماعت میں آئی ہوئی ہے، وہ مولا کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ رہا ہے. اور تقریباً 7 ملاقات، پہلے 2 دن کی 7 ملاقاتیں، اور یوں سمجھیے اسلام آباد کی آدھی فرمان کا آدھا حصہ افغان جماعت کے لیے وقف ہے. جن کو مولا نے جو باتیں بتائیں ان میں پہلی بات یہ تھی کہ آپ عزم و ہمت سے کام کریں، اگر آپ مشکل حالات سے گزرے ہیں تو آپ مایوس نہ ہو، امام آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ آپ فیوچر کے لیے تیاری کریں، آپ اگر مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے تو یہ کوئی بہانہ نہ بنے کہ آپ آنے والے سالوں کے لیے محنت نہ کریں، اپنے آپ کو تیاری نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں اضافے کی کوشش کریں، اور آمدنی کے اضافے کے لیے مولا نے ان کو فرمایا ہے کہ اپنی لیڈیز کو، عورتوں کو امام نے فرمایا تعلیم حاصل کرو، کام کرنا سیکھو. گھر کے ہر فرد کو، ہر ممبر کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی کرٹیکل پوزیشن میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی کمائے اور کئی آدمی اس پہ دار و مدار رکھے. چوتھی بات یہ ہے، مولانا نے فرمایا لوکل لوگوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ مل کر کام کرو، اداروں کو سپورٹ کرو. ادارہ آپ کے لیے اتنا ہی کام کر سکیں گے جتنا آپ اپنے لیے کرنا چاہیں گے. تو آپ خود بھی کچھ آنری سروس کریں، اداروں سے وہ چیز نہیں مانگو مولانا نے فرمایا جو ادارہ آپ کے لیے نہیں کر سکتا ہے. ادارے کی لمیٹیشن ہے، ادارے کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو راشن پرووائڈ کر سکتا ہے، وہ آپ کو کسی مل میں کوئی نوکری ہو تو دلوا سکتا ہے. ادارہ آپ کو کوئی بڑا بنگلہ یا کوئی بڑی گاڑی لے کے تو نہیں دے سکتا، ان کے ریسورسز اور ان کا اتنا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. تو امام نے فرمایا ان سے لمیٹڈ جتنا وہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ان سے طلب نہیں کرنا. کوآپریٹو ایکٹیویٹیز مولانا نے فرمایا ناردرن ایریاز میں ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں، یہاں بھی آپ کوشش کریں کہ بجائے ایک آدمی کام کرنے، اگر آپ گروپس بنا سکتے ہیں اور گروپس میں کوآپریٹو ایکٹیویٹیز میں جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر آپ امام سے بہت سالوں کے بعد افغان جماعت کو یہ موقع ملا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں فزیکلی امام کے ساتھ ملاقات کا آپ کو موقع ملا ہے تو نیچرلی آپ امام سے ہدایت لے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں امام کا ایک فرمان یا ہر فرمان سب کے لیے یکساں طور پہ لاگو نہیں ہو سکتا ہے. آپ خود سوچیں اس میں سے کون سی بات کس فیملی کو اور کس انڈیویجول کو کس طرح لاگو ہوتی ہے، اس طرح آپ اس پہ عمل کریں. امام نے فرمایا یہ سارے فرامین آپ کے دنیاوی پرابلمز کے حوالے سے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی اصل زندگی آپ کی روحانی زندگی ہے، اور آپ کی روحانی زندگی آپ کی دنیاوی زندگی آپ کی روحانی زندگی کے تحت ہونا چاہیے. انکیسڈ ورڈ مولانا نے یوز کیا کہ آپ کی فزیکل زندگی، آپ کی ورلڈلی زندگی آپ کی روحانی زندگی کے بکسے کے اندر ہونا چاہیے. It should be governed by your spiritual and ethical life. یعنی آپ کی دنیاوی زندگی پر حکمرانی آپ کی روحانی زندگیوں اور ایتھیکل زندگی کی ہونی چاہیے. اور امام نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو باعزت اور معزز رکھیں، بری عادتوں سے دور رہیں. ہماری جماعت کی جو عزت ہے اس عزت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اس میں کمی نہ ہو. بھائی چارے کے حوالے سے مولانا نے ان کو فرمایا کہ آپ مل جل کر رہیں. ہماری جماعت انٹرنیشنل گلوبل بردرہڈ ہے اور آپ اس جماعت میں بھی ایک بردرہڈ کے طور پہ اپنے آپ کو آپ محسوس کریں. افغانستان کے مستقبل کے لیے امام نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے، آپ خود اس کو ذہن میں رکھیں. افغان جماعت کو امام نے فرمایا کہ اس کے فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کرنا، کوئی بھی پیشن گوئی کرنا کہ افغانستان میں کب کیا ہوگا، یہ ناممکن ہے. تو کب امن بحال ہوگا، کس طرح بحال ہوگا، کیا صورتحال ہوگی،
یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن وہاں امن و امان کی صورتحال جب بھی برقرار ہو، کافی لسٹ امام نے فرمایا کہ آپ کی جان کی تحفظ ہو، آپ کی ایسٹس آپ کو واپس ملے، وہاں کی زندگی میں آپ کا اثر و رسوخ ہو، آپ کی جان کو تحفظ ہو، تبھی آپ افغانستان واپس جا سکتے ہیں۔ اور پاکستان کی جماعت نے افغان جماعت کی جس طرح سنبھال کی، مولا نے اداروں کا اور جماعتوں کا خاص شکرانہ ادا کیا۔ شمالی علاقہ جات، ناردرن ایریاز کی اکنامکس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ وہاں کے اکنامی میں چینجز آئیں گی، اگرچہ وہ ایگرو بیسڈ، ابھی تک وہ ایگریکلچر بیسڈ اکنامی ہے جو مولانا نے فرمایا کنٹینیو رہیں گی، مگر لیجر انڈسٹریز میں، کامرس میں، ٹریڈ میں، دوسری اور ایریاز میں وہاں چینجز آئیں گے، اس لیے نوجوان جو ہے اپنے آپ کو ان حالات کے لیے تیار کرے۔ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ ادارے آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، مگر ان انسٹیٹیوشنز کو بھی آپ کی ہیلپ چاہیے، آپ کی دانائی، صبر و تحمل، اور جس طرح ایک شخص کی، ایک انسان کی، ایک بچے کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، جس کو واچ کرتے ہیں وہ گرو ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، آپ اس کی سنبھال کرتے ہیں، اس کو سپورٹ دیتے ہیں، اس طرح اداروں کو سپورٹ کی اور سنبھال کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے ہمارے ادارے آپ کی بہتر خدمت انجام دے سکیں گے۔ دوسری برادریوں کے ساتھ مولانا نے فرمایا آپ اچھے تعلقات برقرار رکھیں، شمالی علاقہ جات میں یا کہیں جن لوگوں کے درمیان آپ رہتے ہیں، مولانا نے فرمایا کہ آپ بھائی چارے کے اصول پہ اور خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر اچھے تعلقات کے پل بنا کر رہیں۔ زندگی کے معیار کے حوالے سے کہ ہماری دنیاوی زندگی کس طرح بہتر ہو، امام نے فرمایا کہ انشاءاللہ زندگی کا معیار بہتر ہوتا رہے گا، مگر ایسا اتفاقیہ طور پر کہ بھئی نصیب سے یا قسمت سے اس کو اچھی زندگی مل گئی، مولانا نے فرمایا یہ فارچون یا فارچوئس نہیں ہے، یہ یوں نہیں سمجھنا کہ بس ایکسیڈنٹل ہو گیا یا خوش قسمتی کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ امام نے فرمایا اچھی زندگی کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ 50 سال کے مقابلے میں آج آپ کی ہماری اچھی زندگی اس لیے ہے کہ امام کی ہدایت کے تحت ہم نے پلاننگ کی ہے، یہ کوئی اتفاقیہ طور پہ نہیں ہے، اس لیے مولا پلاننگ پہ اتنا زور دیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا یہ سخت محنت سے، اداروں کی وجہ سے اور مسائل کا دانش مندی سے مقابلہ کرنے سے زندگی کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ لانجیویٹی بڑھ رہی ہے، مولانا نے فرمایا عمر کی جو میعاد ہے، طوالت ہے، آج سے 50 سال پہلے ایوریج لائف سپین 55 ایئرس تھی، آج ہم 60 کے قریب پہنچے۔ ویسٹرن کنٹریز میں لیٹ 70s تک کی زندگی کے اوسط ہے۔ امام نے فرمایا اب یہ عمر کی طوالت بھی بڑھتی جا رہی ہے، ہم اپنے پیرنٹس کے مقابلے میں زیادہ لمبی عمر انشاءاللہ جئیں گے۔ امام نے فرمایا آپ کی اولاد آپ کے مقابلے میں زیادہ لمبی زندگی جئیں گے، لیکن زندگی لمبی ہونا ہی صرف مقصد نہیں ہے، اس لمبی زندگی کو اچھی کس طرح بنایا جائے، اس کی کوالٹی کیسے امپروو کی جائے۔ تو امام نے فرمایا بہتر معیار زندگی کی کیا تعریف ہے، اگر زندگی کی طوالت بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے منصوبہ بندی کریں، باقاعدگی سے چیک اپ کے ذریعہ اپنی صحت کی حفاظت کریں، آئندہ نسلوں کے لیے وسائل، ریسورسز تیار کریں، اور واضح طور پہ سوچیں کہ آپ اپنی زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اداروں سے مدد حاصل کریں اور باقاعدگی سے اپنی ترقی کا جائزہ لیں۔ زندگی محض اتفاقیہ یا حادثاتی نہیں ہے، دانش مندی سے سوچ کر آپ اپنی زندگی جو ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے انتظام کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام روحانی بچے ایک مادی زندگی گزارتے، اس لیے زندگی کو بہتر طور پہ منظم کرنے سے آپ ایک بہتر زندگی حاصل کر سکیں گے۔ جب قومی معیشت سست پڑ جاتی ہے تو اپنے وسائل کا احتیاط سے انتظام کرے، جس کی آج ضرورت نہیں ہے آج نہ خریدے۔ یہ سینٹنس جو مولا کا ہے یاد رکھیے، جب بھی ہم شاپنگ میں جائیں، خواتین یا حضرات، شاپنگ میں جاتے وقت مولا کا یہ فرمان ہے، ڈونٹ بائی ٹوڈے واٹ یو ڈونٹ نیڈ، آج جس کی ضرورت نہیں ہے وہ آج نہ خریدے، کل خریدیں، پرسوں خریدیں، جس دن جس کی ضرورت ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں ہمارے اخراجات میں کافی بچت ہوگی۔ اگر کسی بھی چیز کو خریدنے سے وقت ہم اتنا پوچھیں کہ کیا مجھے اس کی ضرورت ہے، لگتا نہیں اتنی ضرورت ہے،
تو وہ ہم چھوڑ دیں گے. تو امام نے فرمایا جس کی ضرورت نہیں ہے وہ آج نہ خریدے. اپنے وسائل کا انتظام اس طرح کریں کہ اپنی قومی معیشت کے ماحول میں آپ ترقی کو جاری رکھ سکیں. یہ احتیاط سے زندگی گزارنے کا وقت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برے طریقے سے زندگی گزاریں، مگر احتیاط سے زندگی گزاریں. اگر ریسیشن کے ٹائم پر احتیاط سے رہیں گے تو ایکسپنشن کے ٹائم پہ آپ زیادہ فیاضی سے اپنا کام کر سکیں گے. تو شاید امام نے فرمایا آپ اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ ہمیں پاکستان کے فیوچر کے بارے میں کوئی فکر ہے، مگر امام نے فرمایا دنیا کے سارے ممالک میں اکنامی کبھی ایکسپانڈ ہوتی ہے تو کبھی سکڑتی ہے. یہ صرف پاکستان کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ مادی زندگی کی حقیقت ہے، یہ یونیورسل اینڈ سکلیکل ہے. یہ آفاقی ساری دنیا میں ہوتا ہے، اس کا ایک سائیکل ہے. کوئی بھی اکنامی ایک جیسی نہیں، کسی بھی کنٹری کی نہیں، کبھی وہ سکڑتی ہے کبھی پھیلتی ہے. تو مولانا نے فرمایا آپ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ پاکستان کی جماعت کو خوف میں زندگی گزارنا ہے، مگر سمجھداری سے اور احتیاط سے زندگی گزارے. اس حوالے سے میں ایک چیز شیئر کروں گا جو پریزیڈنٹ صاحب نے طریقہ بورڈ میں ہم سے شیئر کیا تھا. انہوں نے بعض جماعت خانے میں بھی نیشنل کونسل کے پریزیڈنٹ صاحب نے شیئر کیا، اور آپ لیڈران کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر کیا ہوگا. میں خود ہم وائزن بھی اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ یقیناً اس دفعہ مولا کے فرمان میں 2 ایریاز ایسے ہیں جن کے بارے میں جماعت مولا کی ہدایت کا انتظار کر رہی تھی. پریزیڈنٹ صاحب جب طریقہ بورڈ آئے تھے وہاں انہوں نے تقریر کی، تو میں نے خود پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھا کہ یہ 2 ایریاز ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے کہ مولا بہت ڈیٹیلز میں ہدایت دیں گے. پہلی بات پاکستان کے اقتصادی صورتحال، پاکستان کے اقتصادی مستقبل کے بارے میں لوگ بہت زیادہ فکر مند، جماعت میں کافی حد تک مایوسی ہے، انسرٹینٹی ہے ملک میں. اور دوسرا بہت سے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسی بہت سے فیملی کمٹمنٹ ہیں، مگر جس کو بھی آپ دیکھیں تو ان کے لانگ ٹرم پروگرام پاکستان کے باہر ہی نظر آتے ہیں. تو ان 2 ایریاز کے بارے میں گائیڈنس بظاہر ڈیٹیل گائیڈنس فرمان میں نظر نہیں آیا. تو کیا کونسل کے ساتھ جو مولا کی ملاقات ہوئی تو ہم نے پوچھا وہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں باتیں مولا کے سامنے آئیں. پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں امام نے فرمایا کہ اگر پاکستان کی اقتصادی صورتحال اتنی بری ہوتی تو امام ضرور اس کے بارے میں آپ کو فرمان فرماتے. اگر پاکستان کی حالت اتنی خراب ہوتی تو امام آپ کو ضرور اس کے بارے میں ہدایت دیتے. نمبر 2 امام نے فرمایا دس از ناٹ اے ٹائم ٹو ٹرن یور بیک ٹو پاکستان، دس از اے ٹائم ٹو سپورٹ پاکستان. امام نے فرمایا یہ وقت پاکستان کو پیٹھ دکھانے کا نہیں ہے، یہ وقت پاکستان کو سپورٹ کرنے کا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہدایات اپنے لیول پہ جماعتوں تک ضرور آئیں گی. یہ 2 باتیں تھیں جو ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، جن میں سے پہلے بھی ایک بات میں نے شیئر کی جو پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ خدمت کا معیار ریسیپینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، خدمت جو لیتے ہیں ان کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں. اداروں کی خدمات کا معیار اور جدید علم کا استعمال. ہم سب انسٹیٹیوشن والے بیٹھے ہیں اور اس دفعہ امام نے بہت زیادہ وقت اداروں کی کوالٹی آف سروس پہ زور دیا. ایک تو ہوتا ہے اسٹیٹس کو ہم مینٹین کریں، 20 سال پہلے بھی ہم نے وہی کیا، آج بھی ہم جماعت کی بریڈ اینڈ بٹر ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں. جماعت کو ناشتے کی ضرورت تھی، ہم نے 20 سال پہلے بھی دیا ہے، لنچ چاہیے آج بھی دیا اور کل بھی دیں گے. یہ تو ایک آن گوئنگ چیزیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا 89 میں یقیناً مولانا حاضر امام کے حیدرآباد کی وزٹ، انسٹیٹیوشن میں مولانا نے ملاقات دی تھی، اسٹوڈنٹس کی ملاقات بھی ہوئی. اس وقت امام نے خدمت کا کانسیپٹ واضح کیا تھا. امام نے فرمایا آپ کے کندھوں پہ صرف خدمت کی خوشی ہی نہیں ہونی چاہیے، بٹ خدمت وتھ اے پرپس، سروس وتھ اے پرپس. آپ کس مقصد کے لیے کام کرتے ہیں؟ اور اس وقت امام نے فرمایا کہ اس کا سروس فار دا بیٹرمنٹ، فار دا امپروومنٹ آف دا جماعت. امام نے فرمایا لیڈرشپ کی ہر جنریشن، انسٹیٹیوشنز کی ہر جنریشن اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں اپنے پچھلے لیڈرشپ کے مقابلے میں، پچھلے جنریشن کے مقابلے میں ایک بہتر ادارہ جماعت کو دے کے جاتا ہوں. یہ ایک پیرامیٹر مولا نے دیا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنا جائزہ لیں کہ 5 سال پہلے ہم نے یہ کیا،
آج ہم نے ترقی کی ہے، آج ہمارا یہ لیول ہے. اور آج مولا فرماتے ہیں کہ یہ کنسرن بلکہ یہ ایک اہم بات ہے جماعت کے لیے کہ اداروں کی سروس کا معیار بہتر سے بہتر ہو. جب معیار کی بات ہوتی تو امام نے فرمایا آپ کے ذہنوں میں فوراً ویسٹرن کنٹریز کے لیونگ سٹینڈرڈ کے، ہم جب بھائی کوالٹی کی بات ہوتی ہے تو ہم فوراً یورپین یا امریکن کوالٹی آف سروس کی بات کرتے ہیں. امام نے فرمایا میں امریکن یعنی ویسٹرن کنٹریز کی سروس کی کوالٹی سے ہی اس کو کمپیریزن کرتا ہوں، لیکن آپ یہ بھول نہیں کرنا کہ ہم ویسٹرن کنٹری اور ڈیولپ کنٹری اور ڈیولپنگ کنٹریز کے کوئی مورل یا کوئی ایتھیکل ججمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ کنٹری اچھی ہے یہ کنٹری اچھی ہے. ہم ان کی سروس دینے کی اور انسٹیٹیوشن کی کوالٹی مینٹین کرنے کی صلاحیت جو ہے ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں، کوئی اخلاقی یا کوئی مورل کمپیریزن نہیں دے رہے ہیں. اور وہ مولانا نے فرمایا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی جماعت کے اندر کہ کس طرح ہم اپنے سروسز کو جماعت کے اندر بہتر سے بہتر کر سکیں. ترقی پذیر ممالک میں ہم اپنی خدمت کے معیار کو کس طرح بنائیں، بہتر کریں. مولانا نے فرمایا یہ ہمارے لیے سوچ کا اور سوال کا ایک مقام رہا ہے. ہماری جماعت عالمگیر جماعت ہے. آج پاکستان کے بہت سے خاندان کے نوجوان مرد اور خواتین صنعتی دنیا میں رہ رہے ہیں. ہمیں قوی امید ہے کہ یہ نوجوان جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی ہے اپنا کچھ وقت، کچھ علم، کچھ صلاحیتیں ترقی پذیر ممالک میں اداروں کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے پیش کریں گے. ویسٹرن کنٹریز مولانا نے فرمایا ان کے پاس پیسہ ہے، وہ ریسرچ میں بہت پیسہ ڈالتے ہیں، اس لیے بہت جلد کسی بھی پرابلم کا سولوشن یا کوئی بھی نئی ایجاد آتی ہے جس سے وہ سوسائٹی میں سروسز میں بہت جلد اس کو وہ امپلیمنٹ کر سکتے. بھئی کوئی بھی نئی میڈیسن آ گئی، ریسرچ ہو گیا، میڈیسن آ گئی تو فوراً اس کو مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارا سسٹم اتنا سست ہے. فرسٹ آف آل ہمارے پاس اتنی لگژری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ شاید یہاں لگژری ہو. جہاں 3 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہو وہاں لوگ ریسرچ میں پیسہ ڈالنے کا سوچ نہیں سکتے. اور جب ریسرچ نہیں ہو تو نئی چیز آ نہیں سکتی، اس لیے ہم ہر چیز باہر سے منگاتے ہیں. لیکن مولانا نے فرمایا وہ بہت سست رفتاری سے ہمارے پاس آج جن بہت سی بیماریوں کا علاج مغرب میں موجود ہے یہاں انہی بیماریوں سے لوگ سفر کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایجادات ابھی تک تیسری دنیا میں آئی نہیں، جو ایک افسوس کی بات ہے. اس لیے مولانا نے فرمایا بہت تیزی کے ساتھ یہ جو صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، ایجادات ہیں جماعتوں میں پہنچنا چاہیے اور یہ ریفلیکٹ کرے گا کہ ہماری جماعت میں جو کوالٹی ہے سروسز کی وہ کتنی ہائی ہے. اس میں امام نے ریموٹ ایریاز کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو نیا علم ہے، جدید ٹیکنالوجیز ہے، یہ جدید علم دور افتادہ علاقوں تک پہنچنا چاہیے، ریموٹ ایریا تک جانا چاہیے تاکہ یہ کسانوں، دکانداروں، پیشہ وروں، پروفیشنلز، ڈاکٹرز، ٹیچرز اور اکاؤنٹنٹس تک پہنچے. آپ یہ نہ سمجھے کہ جدید علم سے استفادے کے لیے آپ کا کراچی میں رہنا ضروری ہے کہ ہاں بھئی میں کراچی میں رہوں گا تبھی ماڈرن نالج سے میرے کو فائدہ ہوگا، بلکہ امام نے فرمایا آپ جہاں کہیں بھی ہے یہ آپ تک پہنچنا چاہیے. لیکن مولانا نے فرمایا اس کو پہنچانے کا کام کون کرے گا؟ یہ کمیونیکیشن سب سے ڈیفیکلٹ کام ہے اور یہ پہنچانے کا کام مولانا نے فرمایا یہ پیسے سے حل نہیں ہوتا ہے. اس کو پہنچانے کے لیے آپ کو مین پاور چاہیے. مثلا کسی دیہات کے اندر اچھے علاج کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کتنے بھی پیسے ہو لیکن آپ کا کوئی ڈاکٹر وہاں جانے کو تیار نہ ہو تو وہ پیسہ کیا کرے گا؟ امام نے فرمایا اس لیے نالج پہنچانا لوگوں کا کام ہے، قابل لوگوں کا کام ہے. یہ مسئلہ صرف پیسے سے حل نہیں ہوتا، اس سے لوگ پہنچا سکتے ہیں. اس لیے امام نے فرمایا کہ ہم ایسے قابل پڑھے لکھے بچوں پر اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ آگے آئیں گے اور ہمارے اداروں کا جو معیار ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تعلیم کا جو فرمان ہے مولا کا، اس دفعہ ایک نیا کانسیپٹ مولا نے اپنے فرمان میں انٹروڈیوس کیا. پریزیڈنٹ صاحب کو بھی امام نے فرمایا کہ اس دفعہ ہم نے جماعت میں کچھ نئے کانسیپٹس انٹروڈیوس کیے ہیں. امام نے فرمایا بچوں کا خاص طور پر خیال رکھو، بچوں کی نگہداشت کا خاص خیال رکھو، برائٹ بچوں کو سلیکٹ کرو اور ان کو آگے لاؤ اور ان کو آگے ترقی دو.
تو بہت سے نئے ایریاز، جن میں سے ایک کہ آپ کے پرپس آف ایجوکیشن کیا ہے. اس سے پہلے مولا یہ زور دیتے تھے کہ آپ بہترین ایجوکیشن حاصل کریں تاکہ آپ بہترین معیار زندگی حاصل کر سکیں. آج مولا ہمیں فرما رہے ہیں کہ آپ کے ایجوکیشن کا پرپس کیا ہے، آپ کے ایجوکیشن کا یوز کیا ہے. اور بہت دلچسپ فرمان مولا نے فرمایا. ہم اس سوال پہ غور کر رہے تھے کہ ہماری جماعت تعلیم کو کس طرح استعمال کر رہی ہے. کیا وہ تعلیم کے مقصد کو سمجھتی ہے؟ اسلام میں تعلیم کا ایک اخلاقی مقصد ہے. یہ عقلی غرور پیدا کرنے کے واسطے نہیں ہے، یہ انٹلیکچوئل وینٹی. مولانا نے فرمایا میں بڑا پڑھا لکھا ہوں اور میرے لیول کا کوئی بھی نہیں جس کے ساتھ میں بات کر سکوں، تو میں جماعت میں اکیلا تنہا ہوں، تو میں اس کا کیا بھئی آپ اپنی اس تعلیم کو کیا کر رہے ہیں؟ بھئی میں کیا کروں، میرے لیول کا کوئی آدمی نہیں ہے یہاں پہ، مجھے کوئی بندہ ڈھنگ کا نظر نہیں آ رہا ہے. یا اب میں اتنا پڑھ لیا ہوں تو میں ان میں سے کسی کو اوپر لانے کی کوشش کروں. کیا ہے پرپس میرا ایجوکیشن؟ یہ عقلی غرور یا خود غرضی پیدا کرنے کے واسطے نہیں ہے. امام نے فرمایا تعلیم بھی اسلام کے ایتھیکل کانٹیکسٹ میں ہے. امام نے فرمایا یہ تعلیم اللہ کی تخلیق کو بہتر طور پر سمجھنے کا ذریعہ ہے. تعلیم کو صرف مادی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے. میں بہت تعلیم حاصل کروں تاکہ میری بہت اچھی سیلری ہو، میری بڑی اچھی لائف سٹائل ہو، سماج میں میرا ایک مقام ہو، فنش. یہ اگر ہمارا آبجیکٹیو ہے تو امام نے فرمایا اس سے انٹلیکچوئل وینٹی اور گریڈ، لالچ پیدا ہوتا ہے. تعلیم کا مقصد انسانی اقدار کو ختم یا محدود کرنا نہیں، اس کا مطلب حلیمی اور تشکر کے ساتھ سوسائٹی کو کام کرنے کے قابل بنانا ہے. جدید تعلیم کے ذریعہ اس تصور کو جماعت کے ذہنوں میں داخل نہ ہونے دیں. آج امام ماڈرن ایجوکیشن میں ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعہ یہ سوچ جماعت کے ذہنوں میں نہ آنے دیں کہ بس تعلیم کا مقصد صرف اپنے آپ کو بنانا ہے، کہ اس سے وہ اسلام میں تعلیم کی صحیح قیمت اور معنی کے متعلق مسلیڈ ہو جائیں گے، غلط رہنمائی حاصل کریں گے. جدید تعلیم کے ذریعہ اقدار کے اس نظام اور ان اخلاقی اصولوں کو نہ گوا دیں جس کے دائرے میں اسلام تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ایجوکیشن کو ایتھیکل کانٹیکسٹ میں دیکھنے پر مولانا نے بہت زور دیا. امام نے فرمایا انسانی معاشرے میں اتنا زیادہ علم پہلے کبھی دستیاب نہیں تھا، مگر علم اچھا بھی ہے، میڈیوکر اوسط درجے کا بھی ہے اور برا بھی ہے. آپ احتیاط سے فیصلہ کریں کہ کون سا علم اچھا ہے، کون سا اوسط درجے کا ہے اور کون سا علم نہیں، صرف انفارمیشن ہے جو معاشرے کے لیے کسی کام کا نہیں. علم کا انتخاب اس طرح کریں کہ وہ آپ کی زندگی کا جو بیلنسڈ اپروچ رکھنے کا ہے. مولانا نے فرمایا اس بیلنسڈ اپروچ کو مینٹین کرنے میں آپ کا وہ علم، آپ کو جو تعلیم ہے وہ آپ کو کام آئے. اس طرح امام نے فرمایا کہ ہم ایجوکیشن کو سروس کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کو ایک بلیسنگز ملی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنے کا کوئی ذریعہ ملا ہے. اب آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا آپ اس کو خدا کی تخلیق کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. آپ اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے کمزوروں کی بھلائی کے لیے، غریبوں کی خدمت کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے اس کو استعمال کریں. انسٹیٹیوشنز کے معیار کو بلند کرنے میں استعمال کریں. جس طرح افغانیوں کو مولانا نے فرمایا کہ کسی ڈاکٹر کا فری ٹائم کسی بھی مریض کے واسطے جو فیس ادا نہیں کر سکتا ایک بہت بڑی بات ہے. بھئی آپ کی کلینک پہ آ کے 300 یا 500 یا 200 روپیہ فیس دے کر جس کی استطاعت ہے وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے میرا علم اس کے کسی کام کا نہیں ہے، یا میرے علم کی جو قیمت ادا نہیں کر سکتا میں اس کو میرا علم نہیں دوں گا؟ ایک اکنامسٹ کی ایڈوائس کسی ایسے آدمی کو جو بزنس شروع کرنا چاہتا ہے مگر آپ کی ایڈوائس کی فیس دینے کی قیمت نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو علم ہے میں اس کو بیچتا ہوں؟ فائن، تھوڑا حصہ میں روزی کمانے کے واسطے صرف کرتا ہوں، لیکن کچھ حصہ فری ٹائم، کسی اکنامسٹ کا فری ایڈوائز، کسی ڈاکٹر کا فری ٹائم کسی مریض کے واسطے، امام نے فرمایا یہ بہت معنی رکھتا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے.
تو اپنے علم کو مخلوق کی بھلائی کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، مولانا نے فرمایا اس کو آپ ضرور غور میں لائیں۔ خواتین کو ایجوکیشن کی ہر اپرچونٹی ملنی چاہیے، مولانا نے فرمایا، تاکہ وہ اپنی روزی کمانے کے قابل بنے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایریا جس پہ مولانا نے بہت زیادہ وقت دیا وہ ہے بیلنسڈ لائف۔ پاکستان کی جماعت کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ جب ہم پاکستان میں مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ جماعت، خاندان اور افراد اپنے آپ کو مستقبل کے لیے کس طرح تیار کریں، کیا ہوگا ہمارا فیوچر پاکستان میں۔ اور اس پر امام نے تفصیلاً یہ بتایا کہ بیلنسڈ زندگی گزاریں۔ آپ کی دنیاوی زندگی، دنیاوی ترقی، مادی ترقی آپ کی زندگی کا واحد آبجیکٹیو نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ آپ دین اور دنیا دونوں کے درمیان بیلنس رکھیں، اپنی پریکٹس میں باقاعدگی رکھیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ آپ میں سے جو اپنی مذہب میں پریکٹس میں باقاعدہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جس خوشی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ کوئی مادی خوشی نہیں ہے، یہ حقیقی اور گہری خوشی ہے جو آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اور اس کو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اسپرٹ اینڈ میٹر، دنیا اور دین، روح اور جسم دونوں کی زندگیوں کے درمیان مولانا نے فرمایا آپ ایک بیلنس برقرار رکھیں، اور مختلف فرامین میں مختلف جگہوں پہ مولانا نے یہ بیلنسڈ لائف پہ زور دیا۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی امام کے حضور میں جو لائے گئے، مولا فرماتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں یہ دعا فرماتے ہیں کہ یہ بچے ایک بیلنسڈ زندگی کے ساتھ پروان چڑھے، یعنی جو ہورائزن ہم کو افق پہ آنے والے جو سال اور عشرے ہم کو نظر آ رہے ہیں اس میں مولا فرماتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے عشروں میں آپ یہ جو بیلنس کا میرا میسج ہے اس کو بھول جائیں اور دنیاوی زندگیوں کی طرف اتنا زیادہ آپ چلے جائیں کہ جو آپ کے لیے گمراہی کا باعث ہو۔ مذہبی تعلیم کے لیے مولانا نے تفصیلاً چند جگہوں پہ فرمان فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ آنے والے عشروں میں، آنے والے ڈیکیڈز میں دنیا بھر کی جماعتوں کے لیے سینٹرل ایشو، مرکزی معاملہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کے مقصد کو سمجھے، اپنے مذہب کے ایتھکس کی سمجھ، ہمارے مذہب کے ایتھکس کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ایتھکس پہ مولانا نے بہت زیادہ زور دیا ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اپنے طریقے کی تاریخ اور ان اصولوں کی سمجھ جن پر وہ طریقہ چلتا ہے اور جن کو وہ بلند رکھتا ہے، جماعت کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ جماعت کے مذہبی علم کے معیار کو بلند کرنے میں کافی محنت کی گئی ہے، یہ ایک طویل اور وسیع کام ہے۔ اس کا مطلب ماضی کے تصورات کو، زندگی کے مستقل اصولوں کو اور جماعت کے لیے پسندیدہ اخلاقی حوالوں کو جدید دور کے تقاضے کے مطابق آگے لانا ہے۔ اس لیے مذہبی تعلیم کی کلاسوں میں باقاعدگی سے جائیں اور اس کو یقینی بنانا ہم سارے لیڈرشپ کا کام ہے۔ جماعت خانے کی حاضری میں باقاعدگی رکھیں اور اپنی دنیا اور دین کے درمیان توازن برقرار رکھیں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ سکھ حاصل کرنے کا یہ بہترین راستہ ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے اچھی مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنے مذہب کے اصول اور اخلاقی ضابطوں کو سمجھتے ہیں، اور یہ کہ آپ اور وہ دونوں ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں عملی جامہ پہناتے ہیں۔ جماعت کے علم اور سمجھ کے لیے ہماری ٹریڈیشن، تاریخ اور مذہب کے متعلق معلومات سامنے لائی گئی ہیں۔ اس کے اشارہ ان کتابوں کی طرف ہے جو IIS کی طرف سے جماعتوں کو دی گئی اور شائع کی گئی ہے۔ آنے والے سالوں میں یہ اہم ہے کہ پلورلزم آف دا بیک گراؤنڈ، جماعت کی پس منظر کی گناگنی اور سینٹرلٹی آف امامت، زمانے کے امام کی جو مرکزیت ہے جماعت میں، اس کو اچھی طرح سمجھا جائے اور لوگوں کی سمجھ کے لیے اسے آسان بنایا جائے۔ اور حاضر امام نے پریزیڈنٹ صاحب کو جو گائیڈنس دی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جماعت کے نوجوانوں کی طرف سے آپ کو بہت سوالات آئیں گے اپنے پریکٹسز کے بارے میں، مگر آپ کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو جوابات دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا طریقہ جو ہے وہ بہت مضبوط بنیادوں پر ہے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ ان کو یہ بتائیں کہ اسلام میں امامت کا کیا تصور ہے،
شیعزم میں امامت کا کیا تصور ہے اور ایک زندہ امام کا کیا تصور ہے. آپ یہ چیزیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں یہ طریقہ بورڈ کے لیے ایک اہم کام ہوگا. آج جماعت پہلے کے مقابلے میں دنیا کے زیادہ حصوں میں رہتی ہے اور یہ مستقبل کی جماعتوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ہماری تاریخ کے متعلق اور ماضی کے ہمارے عظیم فلسفیوں، تاریخ نویسوں اور شاعروں کی حکمت اور فکر سے فیض حاصل کریں. ہماری روایت بہت طویل ہے جس میں عقل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. مذہب کی راہ میں عقل کا استعمال مرکزی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور پر چھوٹے روحانی بچے اس شاندار عقلی روایت تک رسائی کے ساتھ پروان چڑھیں اور اس سے ایمان، خوشی اور ہدایت حاصل کریں. ہماری ایک شاندار تاریخ ہے اور اسے جماعتوں تک لانے کے لیے کافی کچھ کرنا ہوگا. ہمیں ایک شاندار ورثہ ملا ہے جس سے ہمیں وقت، غور و فکر، احترام اور تسلسل دینا چاہیے. بس نوجوان نسل ماضی کی شاندار روایت کے متعلق پڑھنے اور سیکھنے میں اپنا وقت صرف کریں. اس میں آپ کے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے. اس سے آپ کو حکمت اور خوشی حاصل ہوگی. بچوں کی ابتدائی تعلیم کا مواد شائع ہو چکا ہے اور ثانوی تعلیم کا جو مواد بعد میں دیا جائے گا ان کے ذریعے سے ہمارے طریقے میں تہذیب کی اس شاندار تاریخ کو جماعت کے لیے دستیاب کیا جائے گا. ہمارا یقین ہے کہ اس کو پڑھ کر آپ محظوظ ہوں گے، آپ اس کے متعلق سیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں جماعت نے دنیاوی اور روحانی مسائل کو کس طرح حل کیا اور ماضی کی زندگی کے متعلق سیکھ کر آپ آج کی زندگی میں خوشی حاصل کریں گے. پلورلزم، تکثیریت، یہ بہت دفعہ فرمان میں آیا اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ترجمہ کے بارے میں بھی شکایت جماعتوں سے آتی ہے، لیکن ایک مجبوری ہوتی ہے کہ جو لفظ کا جو ترجمہ اویلیبل ہوتا ہے کسی زبان میں وہی جماعت کو دیا جا سکتا ہے. اپنی طرف سے ہم کوئی لفظ بنا نہیں سکتے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں انگریزی لفظ بھی ڈال دیں. کچھ مولا نئے کانسیپٹ اور نئے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کو سمجھنے میں ہمیں بھی بہت ٹائم لگتا ہے، سب کو ٹائم لگتا ہے. پلورلزم، جس طرح میریٹوکریسی مولا نے استعمال کیا، اب جا کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میریٹوکریسی سے کیا مولا کی مراد تھی. اب مولا پلورلسٹک ایٹیٹیوڈ یا پلورلزم کی بات کر رہے ہیں. سوسائٹی میں پلورلزم، گلوبل لیول پہ پلورلزم، جماعت میں پلورلزم. پلورلزم جس کا ترجمہ ویسے تکثیریت کرتے ہیں جو اور بھی مشکل لگتا ہے سننے میں، یہ واحد اور اکثر یا کثرت جمع، اس سے یہ لفظ نکلا ہے. ہم سنگولر اور پلورل کا ورڈ یوز کرتے ہیں. پلورلزم یعنی کسی بھی سوسائٹی میں ایک سے زیادہ طبقات، ایک سے زیادہ خیالات، ایک سے زیادہ ایٹیٹیوڈ، ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن کا موجود ہونا اور سب کو یہ موقع دیا جانا کہ وہ ایک ساتھ میں گرو کرے. مثال کے طور پر میں کراچی شہر کی مثال دوں جس میں آپ کہیں کہ بھی وہاں ایک ہی قوم رہ سکتی ہے، تو یہ پلورلزم نہیں ہوا، چونکہ وہاں 10 قومیں رہتی ہیں. مثلا وہاں سندھ کے بھی لوگ ہیں، وہاں پنجاب کے بھی ہیں، وہاں نارتھ کے بھی ہیں، وہاں بلوچ بھی ہیں، وہاں بنگالی بھی ہیں، وہاں شاید نیپالی بھی ہوں گے، وہاں برما والے بھی ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں صرف ایک ہی شخص، ایک ہی زبان بولی جائے گی اور کوئی زبان نہیں چلے گی، تو وہ پلورلزم نہیں ہے. ہم یہ کہیں یہاں جتنے قسم کے لوگ رہتے ہیں وہ سب اپنی زبانیں بول سکتے ہیں، تو یہ لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے پلورلزم ہے. یہ سب اپنے اپنے کلچر پہ عمل کر سکتے ہیں، اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں، یہ کلچر کے پوائنٹ آف ویو سے پلورلزم ہے. یہ سب اپنے اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں، یہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے پلورلزم ہے. ہم کہ پاکستان میں ایک ہی دین، ایک ہی مذہب کا طریقہ چل سکتا ہے، تو وہ پلورلزم نہیں ہوا کہ بھئی فلان گروپ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اسلام یہاں آئے، تو بھئی باقی جو انٹرپریٹیشن سے وہ کہاں جائیں گے. تو امام نے فرمایا پلورلزم پاکستان کی سوسائٹی کا حصہ ہے جسے اس کے نیشنل تھنکنگ کا حصہ بننا چاہیے، جو نہیں بنا ہے. جو کہ نیشنل تھنکنگ میں ابھی تک ہم پلورلزم کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں دین کے، اسلام کے بہت سے انٹرپریٹیشن ایگزسٹ کرتے ہیں. یہاں سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے. سنی کے 15 گروپس ہیں، شیعہ کے بھی 10 گروپس ہیں. نان مسلمز بھی رہتے ہیں، ان کے بھی اپنے گروپس ہیں. یہاں ہندوز بھی ہے، یہاں کرسچنز بھی ہے، یہاں اور بھی لوگ ہیں. جس دن آپ یہ کہیں کہ یہ سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنا مذہب
اپنا لباس، ان سب کو فروغ دے سکتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک یہ سوسائٹی میں ڈسپلن مینٹین رہے. تو یہ ایک پلورلسٹک اپروچ ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ پلورلزم آج کی سوسائٹی کی ایک ریالٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. جس طرح امام نے فرقوں کا حوالہ دیا، ایک فرقہ دوسرے کو کرٹیسائز کرتا ہے، ایک ملک دوسرے کو کرٹیسائز کرتا ہے، اور امام نے فرمایا یہ جماعت کے لیے، سوسائٹی کے لیے صحت مند نہیں ہے. پولرائزیشن جو امام نے فرمایا، محاذ آرائی، یہ محاذ آرائی فائدہ مند نہیں ہے، اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. روایت کی ہم آہنگی اور بھائی چارہ، میں اس کو آخر میں لیتا ہوں. یہ جو روایت کا جو پورشن ہے وہ مولانا سندھ کی جماعت میں فرمایا تھا، وہ پورا فرمان میں آخر میں لے کے اس پہ بات کرتا ہوں. تنازع کا حل کس طریقے سے آپ ریزولوشن آف کانفلکٹ، آپس میں خدا نخواستہ تنازع ہو تو اس کو آپ کس طرح حل کریں. دیکھیے یہ ایسا فرمان ہے جو مولانا نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہماری جماعت میں پلورلزم ہے، اتنے بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہیں، اتنے پس منظر کے لوگ ہیں، لیکن مولانا نے فرمایا یاد رکھیں، پلیز ریممبر. آپ نے 2 جگہ مولانا سے سنا ہوگا، ڈونٹ فائٹ امنگ یور سیلف، پلیز ڈونٹ فائٹ. خدا کے واسطے آپ نہ لڑیں، برائے مہربان. امام جب آپ کو پلیز کہتے ہیں، پلیز آپ ریممبر، پلیز ریممبر، پلیز ڈونٹ فائٹ، آپ نہ لڑیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام کی فیلنگ کیا ہوگی اس وقت. وہ تو کمانڈ کرنے والے ہیں، بادشاہ ہیں، ان کو جو جی میں حکم کرتے ہیں، مگر وہ بھی اتنے درد کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اتنے بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں، اس لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک جماعت ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو، کسی ملک سے ہو، کسی بیک گراؤنڈ سے، کوئی زبان سے ہو، صرف اس لیے کہ آپ کا پس منظر مختلف ہے آپ لوگ لڑے نہیں آپس میں. اگر آپ کے درمیان اختلافات ہے تو اس کا فیصلہ اس طرح نہ کریں کہ ایک جیتے اور دوسرا ہارے، اس طرح فیصلہ نہ کریں. مولانا نے فرمایا، اور ہمارے لیے بہت اہم میسج اس میں ہے جو ہم سب انسٹیٹیوشن کا سب سے پہلا مینڈیٹ ہے. یہ امام نے فرمایا آپ سب ساتھ میں بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ جماعت کے انٹرسٹ میں کیا ہے، کون سی بات جماعت کے مفاد میں ہے، اس کے مطابق فیصلہ دیں. یہ نہ دیکھیں کہ میرے مفاد میں کیا ہے، میں ایسا کروں گا تو وہ جیتے گا، میں یہ کروں گا تو وہ جیتے گا، اور مجھے اس کو جتانا ہے، اس کو ہرانا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ ہمارے ایتھکس میں بھی گنجائش نہیں ہے اس کی. ہماری ایتھکس یہ ہے ہم سب مل کر یہ سوال کریں جماعت کا مفاد کس میں ہے. اس میں جماعت کا فائدہ ہے، فائن، میرا نقصان ہے یا فائدہ ہے، بھول جاؤ، ہم کو یہ کرنا ہے جو جماعت. مان فیملی میں اگر تمہارا کوئی خدا نخواستہ تنازع ہے تو فیملی والے آپس میں بیٹھ کر یہ سوال کرو کون سی بات فیملی میں سارے ممبرز کے فائدے میں ہے، کون سی چیز فیملی کے ہر فرد کے مفاد میں ہے، وہ بیسٹ سولوشن ہے. مولا فرماتے تو تنازع کا مولا نے فرمایا حل جو ہے جماعت کے مفاد کو سامنے رکھ کے کریں. ہم اپنی جماعت کو، ہم اپنے روحانی بچوں کو آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، ہم خاندانوں میں تفرقہ نہیں چاہتے، ہم برادریوں کو اختلاف کی وجہ سے بٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، ہم بری عادتوں اور ناپسندیدہ سرگرمیوں کو جماعت میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، ہم ایک مضبوط، بااخلاق اور مستحکم جماعت دیکھنا چاہتے. امام نے اپنے ٹائم کے بارے میں فرمایا کہ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امام کے دیدار بہت طویل عرصے کے بعد ابھی مل رہا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، بھئی ہم اتنے برے ہو چکے ہیں، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیا ہے، یا ہم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم مولا کو یہاں بلا کر دکھائے. یہ ہمارا جو ایموشنل اور جذباتی اپروچ، ایمانی اور اعتقادی جوش اپنی جگہ پر ہے، وہ اور بات ہے. مگر امام کے جو پروگرامز بنتے ہیں وہ امام کی، مثلا امام کسی شہر میں آ گئے اور ہم نے کہا بھئی چلو ہم تسبیح نکال کے اور مولا کو کھینچ کے یہاں لے آتے. دیکھیے ایک چیز ہم ہمیشہ یاد رکھیں، ظاہری پروگرامز کو باطن سے انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کر. ظاہر اور باطن دو بالکل ڈیفرنٹ راستے ہیں. حاضر امام کو اگر ہم باطن سے بلاتے ہیں تو وہ دل کی دنیا کی بات ہے،
وہ نور کی دنیا کی بات ہے. جب امام ظاہری پروگرام بناتے ہیں تو اس کو ظاہری ڈسپلن سے جانا چاہیے. اس میں جماعت کا قصور یا جماعت کے ایمان کا کوئی دخل نہیں ہے. امام کی پرائرٹی ہوتی ہے. تو امام نے فرمایا گزشتہ کئی سالوں سے امام کا ٹائم دنیا کے ایسے علاقوں میں گیا ہے, دینا پڑا ہے جہاں کرائسس تھے. تاجکستان مثلا, جہاں امام کا اور لیڈروں کا پریزنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, جن کو امام بہت ٹائم دینا چاہتے تھے. اس وجہ سے ہم اتنے فریکوینٹلی جماعت میں وزٹ نہیں کر پائے ہیں. آج امام نے فرمایا تاجکستان کی خوراک کی صورتحال جماعت کے لیے بہتر ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں, مولانا نے فرمایا کہ امام کو اپنی پرائرٹیز کی وجہ سے بعض جگہوں پہ وقت دینا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے بعض جگہوں پہ امام وقت نہیں دے سکتے ہیں. امام نے فرمایا حکومت کے ساتھ جو نیا کولیبریشن ہوا ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہمارے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے وہ مستقبل میں آپ کو بتائیں گے حکومت کے ساتھ کیا سمجھوتا مولا کا ہوا ہے, اشتراک ہوا ہے. امام نے فرمایا کہ ایک نیا سمجھوتا حکومت کے ساتھ ہوا ہے جس کے تحت ہمارے ادارے اور ہمارے پروگرامز آنے والے سالوں میں بہتر طور پر کام کر سکیں گے. اور مولانا حاضر امام نے خدمتگاروں کو اور جماعتوں کو بہت طویل دعا و برکات سے نوازا. مولانا حاضر امام نے چونکہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم سندھ کی جماعت کو جو مولا کی ہدایت تھی اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں کہ اس میں مولا نے کیا فرمایا ہے, چونکہ ہمارے لیے امیڈیٹ مینڈیٹ بن جاتا ہے ہمارے سندھ کی جماعت کی لیڈرشپ کے واسطے. یہ 26 اکتوبر سن 2000 کو مولانا حاضر امام نے درخانہ جماعت خانے میں, اور اس پورے وزٹ کے دوران آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس دن مولا بہت جسم کا جوویل موڈ میں تھے, کہ جوک سنا رہے تھے اور بہت ریلیکسڈ موڈ میں, جس سے جماعت کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ مولانا حاضر امام کتنے ریلیکس کیونکہ جماعت کے اتنے سارے مسائل مولا کے سامنے آتے ہیں, ان تمام مسائل کے باوجود مولا اپنے ظاہری جسچر کے ذریعہ بھی جماعت کو اتنا خوش کر کے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے. تو مولانا حاضر امام نے یہ 26 اکتوبر سن 2000 کو فرمایا, صلوات پڑھے دیندار, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے پیارے روحانی بچوں, ہمارے تمام روحانی بچوں کو جو یہاں ہے, آپ کے خاندانوں کو, خواہ وہ یہاں ہے یا کہیں اور, آپ کی جماعتوں کو ہم اپنی پرجوش, نہایت ہی پرشفقت اور بہترین پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں. خانہ بدان, خانہ بدان, خانہ بدان. آج یہاں موجود بہت سے روحانی بچے کراچی سے دور سندھ کے علاقوں سے ہیں, اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے سندھ کے گزشتہ دوروں کی کتنی خوشگوار یادیں ہیں, اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے دورے میں ہمیں اس دور دراز علاقوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا. ہمارے طریقے کی تاریخ میں سندھ کو ایک بہت ہی خاص مقام حاصل ہے, اور سندھ کے اس خاص مقام کو ہم دوبارہ ذہن میں لاتے ہیں, یعنی ریکلیکٹ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں, ریممبر کرتے ہیں. اور اس یاد کرنے سے ہمیں جو مسرت حاصل ہوئی ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں. ہم یہاں موجود سندھیوں کو فرماتے ہیں کہ اس روایت پر مضبوط رہیں, اس پر قائم رہیں, جماعت خانے میں اپنے فرائض اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں باقاعدگی رکھیں. لیکن جب آپ سندھ کی روایت پر مضبوطی سے قائم رہیں تو اسے اتنا امتیازی, اتنا ایکسکلوسیو نہ بنا دیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ مل کر کام نہ کر سکیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ جملہ ہے. جس طرح امام نے نارتھ کی جماعت کو فرمایا, ہنزا کی جماعت کو فرمایا کہ آپ اپنے ٹریڈیشنز پر قائم رہے, ٹریڈیشن کو سنبھالے, لیکن امام نے فرمایا اس ٹریڈیشن کو سنبھالتے ہوئے, اس پہ عمل کرتے ہوئے اتنا ایکسکلوسیو کہ جس میں آپ کسی کو, جو انکلوسیو نہ ہو, جس میں آپ کسی کو انکلوڈ نہ کر سکیں, ہر چیز کو ایکسکلوڈ کرتے جائیں, صرف میں اور میرا. امام نے فرمایا آپ اتنے زیادہ الگ تھلگ نہ ہو جائیں اپنی ٹریڈیشن کو مینٹین کرنے میں کہ دوسروں کے ساتھ آپ مل کر کام نہ کر سکیں. ہم اپنے روحانی بچوں کو فرماتے ہیں کہ خواہ آپ چترالی ہو, خواہ آپ ہنزائی ہوں, خواہ آپ سندھی ہیں,
خواہ آپ تاجک ہیں، خواہ آپ پنجابی ہیں، خواہ آپ گجراتی ہیں، آپ تمام ایک ہی جماعت کے ممبران ہیں۔ اور ہم اپنے روحانی بچوں کو فرماتے ہیں کہ اتحاد کے اس جذبے کو قائم رکھیں، بھائی چارے کے اصولوں کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں، اور آپ اپنی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے دنیا کے دوسرے حصوں کی جماعت کے لیے بھی گنجائش رکھیں۔ میک اسپیس، امام نے فرمایا، انگلش ٹیکسٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی جگہ بنائیں، دوسروں کے لیے بھی تھوڑا سا اسپیس نکالیں۔ جب اپنے آپ کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، دنیا کی دوسری جگہوں کے لیے بھی، دوسری جگہوں کی جماعتوں کے واسطے بھی اس میں جگہ رکھیں، تاکہ ان کو بھی یہ محسوس ہو کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ اپنی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے دنیا کے دوسرے حصوں کی جماعت کے لیے بھی گنجائش رکھیں، کیونکہ ہماری جماعت اپنی انفرادی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بھی ایک جماعت ہے جو کہ تمام مریدوں، خواہ وہ کہیں بھی ہو، کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے، اپنی ٹریڈیشن مینٹین کرنے کے بعد بھی۔ جس طرح آج کراچی میں آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد افغان جماعت کی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے جماعت میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پردیس میں آ گئے ہیں۔ آج آپ پنڈی جماعت خانے میں جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا آپ کابل میں بیٹھے ہیں، کتنی بڑی افغان جماعت۔ تو یہ ڈیموگرافک چینجز جماعتوں میں آ رہے۔ آج کینیڈا میں جماعتوں میں کتنے سارے افغان کو آباد کیا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں پتہ چلا جرمنی میں اس وقت سب سے بڑی جماعت افغانیوں کی ہے۔ ہماری جماعت تو چند سو کی نہیں ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں جرمنی میں جماعت جمع ہو گئی۔ تو امام کہاں کہاں جماعتوں کو بسا رہے ہیں، اور کہاں کہاں جماعتیں دوسری ٹریڈیشن کے واسطے جگہ بنا رہی ہیں اور گنجائش کر رہی ہے۔ یہ ایک مضبوط اصول ہے جسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روحانی بچے اپنائیں اور اس اصول کے تحت زندگی بسر کریں، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں تمام جماعتیں اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گی۔ ہمارے پیارے روحانی بچوں، ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں سندھ میں اداروں نے اچھی ترقی کی ہے، لیکن ہم اس بات کو دہرانا چاہتے ہیں جو ہم نے ان روحانی بچوں سے فرمائی جن سے ہم نے صبح ملاقات کی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اداروں کا معیار، کوالٹی نہایتی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے انہیں سہارا دیں، انہیں سپورٹ کریں۔ وہ نوجوان مرد اور نوجوان خواتین جو کہ تعلیم یافتہ ہیں آگے آئیں اور ان اداروں میں خدمت دیں۔ جماعت اور دوسروں کو آپ کے علم، آپ کی صلاحیت اور آپ کے امیجنیشن یعنی تصورات اور آپ کی یوتھ، آپ کی جوانی سے فائدہ اٹھانے دے، کیونکہ جوانی ویگرس ہے، یوتھ از ویگرس، پرجوش ہوتی ہے، جوانی کریٹیو ہوتی ہے، تخلیقی ہوتی ہے۔ ہمارے طریقے کے اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں تو انہیں آگے آ کر اداروں کو سنبھالنا چاہیے اور جماعت کے مستقبل کی نسلوں کی خدمت کا کچھ بوجھ اٹھانا چاہیے۔ کچھ باتیں میں یہاں عرض کروں گا۔ ایک دو طرفہ، جو کہ جس طرح چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں بھی سول سرچنگ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، کوئی انفالیبل نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سب میں اپنی اپنی خامیاں، کمزوریاں ہیں۔ اس کے باوجود زمانے کے امام ہمیں اتنا موقع دیتے ہیں جماعتی خدمت کرے۔ ہمیں اپنی سروسز کے حوالے سے، رسپانسبلٹی کے حوالے سے سول سرچنگ کی، سیلف اسسمنٹ کی۔ سیلف پریز میں بہت اچھا لگتا ہے، سب ہرا ہرا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، یہ لوگ سب آپ یہی بولتے رہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہماری تعریف ہوتی ہے، لیکن سیلف اسسمنٹ بڑا بھاری ہے۔ سیلف اسسمنٹ کہ بھئی میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ کیا ہم میں خدمت گزاروں میں، ہمارے انسٹیٹیوشنز میں اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے، جواب دہی کا کانسیپٹ ہے؟ امام نے یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ ہم میں آنسریبلٹی کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو۔ پرفیکشن مولا نے فرمایا آپ طلب نہ کریں، اداروں سے آپ کاملیت کہ آپ کی ہر مرضی کے مطابق کام ہو نہیں، لیکن مولا نے فرمایا ان کو سوال پوچھنے کا حق ہے، آنسریبلٹی۔
جواب دہی امام نے کینیا میں فرمایا، یوگانڈا میں فرمایا، اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہوا تو آپ انسٹیٹیوشن سے جا کر پوچھیں کہ آپ کا کام کیوں نہیں ہوا۔ کیا میں ان سے یہ کہوں بھئی میں مولا کو جواب دیتا ہوں، آپ کو نہیں؟ آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ بھئی آپ کو ہماری خدمت کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ تو یہ اسیسمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی، ہم اتنا سوچیں کہ ہم امام کا اور جماعت کے کتنے ریسورسز استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام ریسورسز کے بغیر تو نہیں ہوتا نا۔ فنڈ، امام کے فنڈ، انسٹیٹیوشن کے فنڈ، جماعت کے فنڈ یوز ہوتے ہیں نا، ہم سب اس کے لیے جواب دہ ہیں امام کے سامنے، ظاہر میں بھی اور پھر اس سے بڑھ کر اپنی روح میں، اپنے باطن میں۔ تو یہ جو مولا فرماتے ہیں نوجوانوں کو کہ آگے آئے، اس میں یہ فرمان ہے تھوڑا سا بوجھ اٹھائے، اگر حالات خراب ہوں تو بھی کوشش کریں آئے، جماعت کو آپ کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو لائیں، ہم نوجوانوں کو جماعت میں یہ میسج دیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو جماعتوں میں لائیں۔ نوجوان آپ سے کہیں گے کہ بھئی ہم میں اداروں میں اندر حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ شاید ہم وہاں سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے اگر ایسا کہا تو ہم کو خندہ پیشانی سے سننا چاہیے، کیونکہ وہ ریسیور، ریسیپینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہے کہ بھئی آپ کس کو ٹکنے دیتے ہیں یا کس پڑھے لکھے کو آگے آنے دیتے ہیں، آپ نے کب نوجوانوں کی قدر کی ہے؟ فائن، ہم نے مسٹیک کی ہے، اف یو ہیو میڈ مسٹیک مولانا فرمایا کریکٹ اٹ، اس کو سدھارو، فائن۔ ممکن ہے ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سب انسان ہیں، پہلے ہم ان کو اپنی طرف بلائیں۔ اگر آپ کو کچھ باتیں ناگوار گزرتی ہیں تو پلیز برداشت کر لیں، چونکہ آپ کے امام کو آپ کی سروس کی ضرورت۔ ایک طرفہ یہ ہے، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ دوسری طرف ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں، نوجوانوں کو بلا کر ان کو جگہ دینے کی، ان سے کام لینے کی، ان کی سروس کو سسٹین کرنے کی اور ان کی سروس کو جماعت میں یوز کرنے کی ماحول بنائیں۔ یہ یونیک فرمان بھی حیدرآباد میں ہوا ہے 89 میں، جب مولانا نے یوں ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ بلنکرز والے گھوڑے نہ بنو، یاد ہے؟ آج سارے دنیا میں یہ فرمان کوٹ ہو رہا ہے اور روشن خیالی کے لیے اس فرمان کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ امام نے ایسا بننے کا منع کیا ہے کہ ایک ٹنل کی طرح ہمارا ایک ٹائنی فریکشن آف لائٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ امام نے فرمایا روشن خیالی رکھو، اپنے دماغ کو کھلا رکھو، ہم میں سے کسی کی بھی کوئی بھی سیٹ جو ہے وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ ہمیں اپنے سے بہتر صورتحال اور بہتر لیڈرشپ کو دیکھ کے جانی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، شاید یہ بہت پری میچور لگے کہ ابھی تو ہم نے کرسی پہ بیٹھا نہیں اور آپ نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ تیار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی ٹریننگ کے دوران، کیونکہ ہم ویکیوم تو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں 3 سال، 6 سال، 9 سال، اس کے بعد میں اپنے سے بہتر آدمی کے حوالے جماعت کا یہ ادارہ، جماعت کی یہ کمان دے کر جاؤں، یہ میری سنسیئرٹی ہے۔ نہ یہ کہ میں اس طرح چپک جاؤں اور اتنا ایکسکلوسیو کر دوں کہ میں جاؤں تو ایسا لگے کہ ویکیوم ہو گیا، یہاں تو کوئی ہے نہیں، تو وہ دیانت داری نہیں ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ تو امام جب نوجوانوں کو فرماتے ہیں کہ آپ آگے آئیں تو نوجوان اپنی طرف سے سیکریفائس دے، حالات کو بہتر بنانے میں اپنا کنٹریبیوشن دے۔ اگر ہم سب پیسمسٹک ہو جائیں گے کہ یہ حالات ایسے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، تو کون کام کرے گا؟ ایک بہت اچھی بات سیاست کے حوالے سے کہی گئی، پالیٹکس، کنٹری پالیٹکس کے حوالے میں، کہ بہت سے شریف لوگ پالیٹکس میں نہیں آنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ کوئی پالیٹکس میں جانے کی انکریجمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ بات بڑی اچھی لگی مجھے کہ اگر آپ بہت دانا اور ہوشیار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس کرپٹڈ ہے اس لیے سیاست میں نہیں جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ کے سر پہ کوئی نالائق حکمران بن جائے گا۔ کیونکہ اگر ہر دانا آدمی یہ کہے کہ یہ میرا ایریا نہیں ہے تو وہ نادانوں کے ہاتھ پہ سیٹ جائے گی، پھر وہ پولیٹیشینز آپ پہ حکمرانی کرتے ہیں نا۔ تو اگر آپ نہیں جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر تو پھر اپنے سے انفیریئر کسی آدمی کے تحت کام کرنے کے واسطے تیار رہنا۔
تو یہ جو ہمارے نالج، ہمارا انٹیلیجنس، ہمارا کمپیٹنس ہے، اس کو عقل مندی سے، دانائی سے تھوڑا تھوڑا گریجولی جماعت میں انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرے. چونکہ یہ آج ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت پہ جو بھی اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے ان پہ زمانے کے امام کا احسان ضرور ہے، کیونکہ وہ اس سسٹم سے تعلیم حاصل کر رہا ہے جو امام کے اشروں کی محنت کے نتیجے میں جماعت پہ ڈیولپ ہوا ہے. اس لیے اس کا ہم پہ قرض ہے، ہم سب پڑھے لکھے نوجوانوں پر ایک قرض ہے کہ اگر ہمیں تکلیف بھی ہو تب بھی وہ قرض ہم انسٹیٹیوشن کو چکائیں اور انسٹیٹیوشن کی صورتحال کو بہتر بنائے. اور ہم میں سے لیڈرشپ کی اور انسٹیٹیوشنز کی ہر جنریشن اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں کس طریقے سے انوائرمنٹ کو امپروو کر سکتا ہوں اور پروفیشنل ایٹیٹیوڈ، پروفیشنل اپروچ لا سکتا ہوں. میں اگر کسی چیز میں قابل نہیں، فائن، میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، لیکن میں اگر ہیلتھ میں کام کر رہا ہوں، مجھے ہیلتھ کی چیئر دی گئی ہے میرے آنرری کیپیسٹی میں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں سرجن نہیں ہوں. ممکن ہے میں 10 ڈاکٹروں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں تو مجھے ڈاکٹروں کی قابلیت پر بھروسہ کرنا چاہیے. میں چیئرمین بن گیا، اس کا مطلب یہ تو رہی کہ میں ڈاکٹر نوشاد سے کہوں کہ بھئی آپ پرسکرپشن لکھنے سے پہلے میرے سے چیک کروائیے گا چونکہ میں چیئرمین ہوں. بھئی آپ چیئرمین ہیں مگر ڈاکٹر میں ہوں. کوئی انجینئر میرے ساتھ کام کر رہا ہے تو سریا کون سا لینا اور اینٹیں کون سی اور بجری کون سی وہ آپ میرے سے پوچھنا کہ سوری یہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ تو انجینئرز کا کام ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں پروفیشنلز کی رسپیکٹ کریں، پروفیشنلز کا احترام کریں، پروفیشنلز کو یہ محسوس ہونے دے کہ ان کی پروفیشنلزم، ان کے پروفیشن کا احترام کیا جاتا ہے. ان کے پروفیشن کی ہم انسلٹ نہ کرے کہ وہ یہ کہے کہ میں اتنا پڑھ لکھ کر بھی مجھے اپنے سے انفیریئر آدمی کے آگے جا کے جواب دینا پڑ رہا ہے، اور ان کا ضمیر اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس لیے آپ دیکھیں کتنے اچھے پڑھے لکھے نوجوان بعض اوقات اداروں سے کترا کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ پروفیشنلزم نہیں ہے اداروں کے اندر. اور یہ ہم جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، یہاں بیٹھ کر یہ سول سرچنگ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر کی بات کر سکتے ہیں، جماعت میں نہیں کر سکتے. اور حضرت امام نے یہ بہت اہم پیغام ہم کو دیا ہے. آگے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے روحانی بچوں، جب آپ سندھ واپس جائیں تو اپنے خاندانوں کے لیے ہماری دعا و برکات لے جائیں. ہماری دعا و برکات آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کی لمبی زندگیوں کے لیے، جماعت میں اتحاد کے لیے، آپ کے خاندانوں میں اتحاد کے لیے، اچھی صحت کے لیے، روزانہ برکات کے لیے اور مشکل آسان کے لیے. کھانا بدان کھانا بدان کھانا بدان. ہمارے پیارے روحانی بچوں، کیونکہ آج ہمارے سامنے ایک سندھی جماعت ہے، ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جب ہم 9 عمر تھے اور ہم نے پاکستان کا دورہ کیا، اس وقت ہمیں سندھی پنجابیوں کے بارے میں لطیفے سناتے تھے اور پنجابی بلوچیوں کے بارے میں لطیفے سناتے تھے اور بلوچی سندھیوں کے بارے میں جوک سناتے تھے. اس میں کیا سبق ہے؟ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ آپ ایک بھائی چارہ ہیں، بردرہڈ ہے، اور آپ اپنے درمیان موجود فرق پہ ہنس سکتے ہیں اور خوش ہو سکتے ہیں اور مسرت حاصل کر سکتے ہیں. ایمان فرمائیں، ڈفرینسز آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے، نہ کہ کانفلکٹ کا. آپ کے درمیان فرق ڈفرینسز کو اختلافات کا ذریعہ نہ بننے دے، بلکہ خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہونا چاہیے. کیونکہ بالآخر ایک حتمی فائنل سوال جو ہر مرید کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، خواہ وہ سندھ سے ہو، پنجاب سے ہو، بلوچستان سے ہو، گجرات سے ہو، گورنو بدخشان سے ہو، نیروبی سے ہو یا ڈیلاس سے ہو، وہ سوال جو ہر مرید مرد اور عورت کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے یہ ہے کہ جماعت کے لیے کیا بہتر ہے، جماعت کے لیے کیا بہتر ہے، اور میں جماعت کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں کیا مدد کر سکتا ہوں. اور ان سوالات کو اس طرح تقسیم نہیں ہونا چاہیے کہ میں سندھی جماعت کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یا میں پنجابی جماعت کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یا میں گجراتی جماعت کے لیے کیا کر سکتا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں جماعت کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہی فائنل سوال ہے. ثقافتی یعنی کلچرل، لسانی لنگوسٹک اور ہسٹوریکل فرق ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ فرق ہے، لیکن اس فرق کو تمام جماعت کے فائدے اور بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے.
ہم آپ کو اپنی بہترین دعا و برکات فرماتے ہیں. سندھیوں کو اور دیگر تمام روحانی بچوں کو جو یہاں موجود ہیں ہم بہترین پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کی لمبی زندگیوں کے لیے، آپ کی اچھی صحت کے لیے، آپ کے خاندانوں میں اتحاد کے لیے، برکات اور مشکل آسان کے لیے. ہمارے پیارے روحانی بچوں، ہم اپنے سامنے پاکستان کے بہت سے حصوں سے اور در حقیقت پاکستان کے باہر سے آئے ہوئے روحانی بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو، آپ کے خاندانوں کو اور آپ کی جماعتوں کو، خواہ وہ کہیں بھی ہو، ہماری پرجوش، پرشفقت اور بہترین پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں. خانہ بدان، خانہ بدان، خانہ بدان. ہمارے پیارے روحانی بچوں، آپ نے وہ فرمان سنا ہے جو ہم نے نیچے والی منزل پر فرمایا ہے، اور اس لیے ہم اسے نہیں دہرائیں گے، لیکن ہم اپنی سندھ سے آئی ہوئی جماعت کو صرف اتنا فرمانا چاہتے ہیں کہ جب ہم اگلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کریں گے، ہمیں امید ہے کہ ہمیں سندھ کی جماعت سے سندھ میں ملاقات کا موقع ملے گا. یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہوگا. لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہماری جماعت اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی ملک کا دورہ کرنے کے لیے جو وقت دستیاب ہوتا ہے وہ اب جماعت کی سائز کے لحاظ سے مسائل جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے ان کی پیچیدگی کے لحاظ سے محدود ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے وقت کی ترجیحات ان ممالک کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہے جہاں اختلافات ہیں، جہاں ہماری جماعت مشکلات میں زندگی گزار رہی ہے. نچلی منزل پر اپنے فرمان میں ہم نے سندھی روایات ٹریڈیشن کا حوالہ دیا تھا. ہم نے گجراتی روایات، بلوچی روایات اور پنجابی روایات کا حوالہ دیا تھا، اور ہم نے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ اپنے فرق ڈفرنسز پر ہنسے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے طریقے کا اہم پہلو ہے جس کے بہت سے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈز، زبانیں اور روایات ہیں. اسے اپنے لیے خوشی کا ذریعہ بننے دیں، اسے تقسیم کا باعث نہ بننے دیں. اس سے ایک مشترکہ مقصد یعنی دنیا بھر کی جماعت کی بھلائی اور ایک وسیع مقصد یعنی ان تمام لوگوں کی فلاح و بہبود جن کے درمیان آپ رہتے ہیں کا ذریعہ بننے دیں. یہ ایسے اصول ہیں جو نہ صرف ہماری جماعت کی زندگی کے لیے رہنما ہونے چاہیے بلکہ ہمارے اداروں کی زندگی کے لیے بھی، کیونکہ انہیں بھی ہم آہنگی یعنی ہارمنی، خوشی، مشترکہ مقصد اور بہتر نتائج پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں سندھ میں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح اور در حقیقت دنیا کے دیگر تمام ممالک میں جہاں جماعت رہتی ہے امن ہوگا، خوشی ہوگی، آپ کی لمبی زندگیاں ہوں گی، آپ اچھی صحت کے مالک ہوں گے، آپ کے خاندانوں میں اتحاد ہوگا، آپ کی جماعت میں اتحاد ہوگا، روزانہ آپ پر برکات ہوں گی، اور ہم آپ کو مشکل آسان کے لیے اپنی بہترین دعا و برکات فرماتے ہیں. خانہ ودان، خانہ ودان، خانہ ودان. ایک بار پھر ہم اپنے تمام روحانی بچوں کو جو یہاں موجود ہیں اپنی دعا و برکات فرماتے ہیں کہ آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کی لمبی زندگیوں کے لیے، آپ کے اتحاد کے لیے، برکات کے لیے اور مشکل آسان کے لیے. خانہ ودان. یہ خاص مولا کا فرمان جو سندھ کی جماعت کے حوالے سے تھا، اور باقی فرامین کے جو اہم نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. وقت میرے خیال سے کافی زیادہ ہوا، میں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کے حوالے سے آپ اپنے وزڈم شیئر کریں، چونکہ میں اس سے کوشچن آنسر کا نام اس لیے نہیں دیتا. میں پہلے بھی عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ سب یہاں لیڈرز موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے آپ اپنے وزڈم، اپنے خیالات، اپنی دانش شیئر کریں، اور آپ خود بھی اگر کچھ بتانا چاہتے ہیں تو بتائیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی جماعت میں اپنی خدمت کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ سب نے خاموشی سے سنا، نامور طریقہ بورڈ نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یا علی مدد.